درود و سلام محمد عربی سید و سردار بروز محشر امت کے لجادار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سندن آل پاک ऐं असहाबो जा निसार मथां माह मुहर्रमुल हराम में धरती टीवी जी ख़ुसूसी नशरियात सलाम या हुसैन में आऊं आहियां अवां जो मेज़बान काशिफ़ मेहदी सियाल ऐं मूंसां गॾु मौजूदु आहे सैयदा उम्मे अबीहा। मुहर्रम मोटी आयो आया तान इमाम मदीने जा ॼाम मौला मूंखे मेड़ी। जी नाज़रीन, माह मुहर्रमुल हराम अची चुको आहे ऐं फ़ज़ाऊं या हुसैन जी सदाउनि सां ग़मगीन आहिनि। असीं ॾिसी रहिया आहियूं त हर घिटी हर रोड ते सबीलूं लॻी चुकियूं आहिनि, जेके सबीलूं शहज़ादे असगर ऐं बीबी सकीना जे सदक़े ते हली रहियूं आहिनि। ऐं उनखां अलावा असां ॾिसूं पिया अज़ा खाना, जिते हज़रत बीबी फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पंहिंजे मज़लूम पुटु हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं शुहदाए करबला जो पुरसो वठणु ईंदियूं आहिनि। उहे अज़ा खाना हींअर आबाद थी चुका आहिनि ऐं घर घर मजलिस अज़ा जेको आहे बर्पा थी रही आहे। नाज़रीन, माह मुहर्रमुल हराम में धरती टीवी नेटवर्क पंहिंजे इन सिलसिले खे बरक़रार रखंदे हिन साल बि सलाम या हुसैन ट्रांसमिशन जो इनकाद कयो आहे, जंहिंजी अॼु हीअ पहिरीं निशिस्त आहे। नाज़रीन, अॼोकी इन पहिरीं निशिस्त में असां गुफ़्तगू कंदासीं आदाबे मुहर्रमुल हराम जे उनवान ते, ऐं इन ई उनवान ते गुफ़्तगू करण लाइ असां अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में मदू कयो आहे। पाण तमामु मोहसिन शख़्सियत आहिनि ऐं बहितरीन मुक़रर सां गॾु बहितरीन मुदरिस पिणु आहिनि। पाण कराची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जी हैसियत सां पंहिंजूं ख़िदमतूं सर अंजाम ॾियनि था पिया। असां पंहिंजे प्रोग्राम में मदू कयो आहे क़िबला डॉक्टर जवाद हैदर हाशमी साहब खे। अस्सलाम वालेकुम क़िबला, कैसे हैं आप? कैसे वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और कीमती वक्त के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आज का मौजू है आदाब मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में, तो मैं पहला सवाल आपसे ये करूँगी, जैसे कि हर एक चीज़ के कुछ आदाब होते हैं, तो माह मुहर्रमुल हराम के आदाब आखिर हैं क्या, और जैसे हम साल के दीगर माह में ज़िंदगी बसर करते हैं उसकी निस्बत माह मुहर्रमुल हराम में ज़्यादा मोहतात क्यों रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से आपके इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करूँ। मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है, तो आगाज़ गुफ्तगू में तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में और ख़ास तौर पर जो मुहिब्बान अहल बैत हैं उनकी खिदमत में हदीयत तस्लियत पेश करता हूँ। मुहर्रमुल हराम जो इस्लामी महीनों में से पहला महीना है, ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास हो गया है, चूँकि इस महीने में तारीख़ इस्लाम के अंदर एक ऐसा दर्दनाक और अलमनाक वाक़या पेश आया जिसकी वजह से इस वाक़े के वक़ूअ के बाद से लेकर अब तक और ज़ाहरी क़राइन और शवाहिद और अलामात ये बता रही हैं कि इसके बाद कल क़यामत तक तकरीबन वो वाक़या लोगों के अज़हान से फ़रामोश नहीं होगा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मुहर्रमुल हराम का एक ऐसा ताल्लुक़ बन गया है कि अब ये आपस में एक दूसरे से जुदा होने वाले नज़र नहीं आते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जहाँ तक मुहर्रमुल हराम के आदाब का ताल्लुक़ है, मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि मुहर्रमुल हराम का एक ख़ास ताल्लुक़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बन गया है। और ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मुहर्रमुल हराम का जो ताल्लुक़ कायम हुआ वो किस वजह से हुआ, उसको अगर हम जानें तो उसी के ज़िमन में आदाब मुहर्रमुल हराम भी वाज़ेह हो जाएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मुहर्रमुल हराम का जो ताल्लुक़ कायम हुआ वो आपकी उस अजीम शहादत की वजह से। हालांकि आप जानते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत तो शाबान के महीने में हुई है, ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मुहर्रमुल हराम का ताल्लुक़ आपसे बना है, तो मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ की वजह आपकी वो कुर्बानी है, आपकी वो शहादत है। और वो शहादत भी आम शहादत नहीं बल्कि इंतहाई अलमनाक शहादत, और ऐसी शहादत की जिसकी मिसाल न तारीख़ इंसानी के अंदर आपको इससे पहले मिलती है और न इसके बाद आपको इस किस्म की दर्दनाक शहादत जो है मिलती है। कुर्बानी थी इसकी कोई मिसाल नहीं, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी ऐसी कुर्बानी की जिसके अंदर दर्द है, जहाँ पर बेरहमी है, जहाँ पर सफ़ाकियत है, जहाँ पर जुल्म है, जहाँ पर किसी के ऊपर रहम नहीं किया जा, इस अंदाज में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने शहीद किया। मौत, तीनों चीज़ें, सारी चीज़ें
چیزیں جو ہے وہ ایک لیکن ساتھ پھر بھی امام نے مدینے سے سفر بالکل کیا. اب اس لیے یہاں پر آداب محرم الحرام کی جب ہم بات کر لیں تو محرم الحرام کو انسان باقی مہینوں کی طرح نہ گزارے. ٹھیک ہے, محرم الحرام چونکہ سوگ کا مہینہ بن گیا ہے سن 61 ہجری کے بعد سے, اور امام حسین علیہ السلام کی جو دردناک شہادت ہے جس کی طرف ابھی تھوڑا سا اشارہ کیا, جب امام کی شہادت ہوئی ہے, امام کون ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں, آپ کے نواسے ہیں, آپ کی بیٹی کا بیٹا ہے. یعنی اس عظیم ہستی کو, اس عظیم شخصیت کو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو اس امت نے انتہائی بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں امام حسین کو صرف ایک مسلک کے ساتھ انہوں نے منسوب کر دیا ہے کہ امام صرف شیعوں کے ہیں, حالانکہ وہ کل عالم اسلام کے ہیں, تمام عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خاطر انہوں نے اسلام کے پیغام کو بچانے کی خاطر قربانی دی ہے. تو اس لیے آداب میں پہلی چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوگ کی کیفیت کو باقی رکھیں. محرم الحرام ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے ہم ان ایام کو منا رہے ہیں, جیسے کہ آپ اس کو واضح کر دیں کہ ہمیں کوئی خوشی وغیرہ نہیں کرنا چاہیے, اور صرف یہ ایک مسلک کے لیے نہیں بلکہ کل عالم اسلام کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کسی خاص مسلک کے نہیں ہیں. امام حسین علیہ السلام تمام مسلمانوں کے ہیں, تمام انسانوں کے ہیں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ہیں. ٹھیک ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسین منی وانا من حسین. تو امام حسین علیہ السلام کا تعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, رسول خدا پوری امت کے رسول ہیں, پوری امت کے نبی ہیں, رحمت اللہ عالمین. تو اس لیے آپ کی اس المناک شہادت کو پیش نظر رکھ کر انسان اس مہینے کو سوگواری کے ساتھ گزارے. اور اس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے روشنی میں اگر ہم بات کر لیں تو یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ جب مومنین صاحبان ایمان جب اس مہینے میں ایک دوسرے سے جب ملاقات کریں تو تعزیت اور تسلیت پیش کریں. ٹھیک ہے, کس کے حوالے سے؟ یعنی امام علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے. جب آپ باہر نکلیں اور لوگوں کو جب دیکھیں, صاحبان ایمان ایک دوسرے سے ملاقات کریں, جس طرح ہم ملاقات کرتے وقت سلام کرتے ہیں, تو سلام علیہ کے بعد خبر خیریت جب پوچھنے کے بعد آپ ان کے سامنے جو ہے امام علیہ السلام کی شہادت کی جو ہے وہ تسلیت اور تعزیت پیش کریں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں باقی رہے. جس طریقے سے اگر ہمارے گھروں میں کوئی میت ہو جاتی ہے, ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں, تعزیت ہمارے وجود سے ہمیں ہماری شخصیت سے نظر آ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہے کہ ہمارے یہاں مثلا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اگر کوئی سوگواری کی اگر کیفیت ہو تو آنے والے, ملنے والے, جن لوگوں کے ساتھ آپ ملاقاتیں کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے بعد تسلیت پیش کرتے ہیں, تعزیت پیش کرتے ہیں, سوگواری سے متعلق کچھ الفاظ کا تبادلہ کرتے ہیں. ٹھیک, تو یہ سب سے پہلے یہاں پر ہونا چاہیے. ایسے ہی سندھ کے بلکہ دنیا کے بڑے شاعر حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی جو امام زادے ہیں, وہ ایک سندھی میں ان کا شعر بھی ہے کہ کارا کندیس کپڑا کھلا نہ ٹلا, لکن میں لطیف چے جانب لائے جلا, کیسی سور سلیاں جیرے جیو جلی گیو. مطلب لطیف سرکار یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کالا لباس زیب تن کر لیا تو اب میں نے ہنسنا مسکرانا نہیں ہے, اب یہ غم کے دن ہے, یہ غم کے ایام ہے امام حسین کی وجہ سے, اب کسی کے ساتھ میں نے ہنسنا کھلنا نہیں ہے. بالکل ایسا, یعنی آپ کے چہرے سے, آپ کی پوری باڈی لینگویج سے غم اور سوگواری کے آثار جو ہے وہ ظاہر ہونے چاہیے. اب اس میں آداب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا اور ہمارا جو حلیہ وغیرہ ہے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے غم کے آثار ظاہر ہو جائیں. ٹھیک ہے, غم امام حسین علیہ السلام کے کہ آپ کی اس عظیم شہادت کی وجہ سے جیسے کہ سیاہ لباس زیب تن کر لینا یا چہرے کے اوپر مثلا سوگواری کے آثار وغیرہ قائم کر لینا, یہ ایک. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ دل کے اندر حزن کو قائم کر لینا, دل کے اندر حزن کو رکھ لینا. ظاہر ہے جب آپ اس کو رکھیں گے, جی بالکل ایسا ہی. تو اور اس کے ساتھ ایک اور انتہائی اہم چیز یہاں پر یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں کوشش یہ کریں کہ امام علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کریں. ٹھیک ہے, آپ جس انداز میں بھی کرنا چاہیں. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ نشست میں جب بیٹھیں تو وہاں پر بھی آپ ان کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کر لیں. آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے, وہاں پر آپ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ بیٹھیں تو محرم الحرام کا مہینہ ہے, ظاہر آپ محرم الحرام کے حوالے سے گفتگو کر لیں, امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں آپ بات کر لیں, پیغام کربلا کو آپ جو ہے ایک دوسرے سے منتقل کرنے کی کوشش کر لیں, امام حسین علیہ السلام کا ذکر جاری بالکل ایسا. اور اسی طرح ہم اپنے خاندان کے ساتھ جب بیٹھیں, اپنے گھر کے افراد کے ساتھ بھی, تو وہاں پر بھی امام علیہ السلام کا تذکرہ ہونا چاہیے, اپنی تنہائیوں میں بھی ان کو جی امام علیہ السلام کو یاد رکھ لیں. تو اگر ہم اس طرح
طرح امام علیہ السلام کی سوگواری کو اگر منائیں گے تو گویا کہ ہم محرم الحرام کے آداب کا خیال رکھ رہے ہیں. اور اگر اس کے برخلاف اگر ایسا ہو کہ خدا نخواستہ ہمارے لیے جس طرح باقی مہینے آتے ہیں اور مہینے گزر جاتے ہیں اسی طرح محرم الحرام کا مہینہ بھی آئے اور گزر جائے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا تعلق امام حسین علیہ السلام سے ہے یا نہیں ہے, ہمارا تعلق خاندان رسالت سے ہے یا نہیں ہے. اور یہی مہینہ آ کے ہمیں بتاتا ہے کہ کون یزیدی ہے اور کون حسینی ہے, یعنی حقیقی انسان ظاہر ہو جاتا ہے. جی, انسان کے اصل میں افکار سے, انسان کی باتوں سے, انسان کے اعمال سے ساری چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہیں. جیسا آپ نے اشارہ کیا کہ مثلا حسینیت اور یزیدیت کا بھی علم ہو جاتا ہے. ظاہر ہے اگر اس مہینے میں ہم اگر غم اور سوگواری کو اپنے اوپر اگر طاری رکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا تعلق آپ ایک ہستی سے ہے, آپ اپنی نسبت جو ہے وہ دے رہے ہیں امام حسین علیہ السلام سے. عملی شخصیت سے نظر آنا چاہیے کہ آپ حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور اسی طرح خدا نخواستہ ہمارے اعمال اگر ایسے ہوں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو کہ جس طرح باقی مہینوں کے اندر خوشیاں آپ وہ کر رہے ہیں تو اس مہینے کے اندر بھی اگر ایسا کریں تو پھر ایسے کاموں کے بارے میں ہمیں ذرا سوچنا چاہیے. اور قبلہ کربلا کے واقعے کو 1400 سال گزر گئے, 1400 سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال ماہ محرم الحرام عزادار مناتے ہیں, غم کا عالم ہوتا ہے, بلکہ ہر سال زیادہ وسعت سے منایا جا رہا ہے. تو جو ماہ محرم ہے اس کا کردار دین اسلام کی تبلیغ و ترویج میں کتنا ہے؟ جی ہاں, بہت ہی اہم سوال ہے. اصل میں دیکھیں واقعہ کربلا جب ہوا سن 61 ہجری میں تو اس کے بعد سے اب تک تقریباً 1400 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر رہا ہے. تو اس کے بعد سے اب تک مسلمان اور اہل ایمان اور محبان اہل بیت ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں. آپ اگر پوری ایک فہرست اگر نکالنا چاہیں آپ کو بہت سارے ایسے افراد کی لسٹ آپ کو ملے گی کہ جو محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے تذکرے کی وجہ سے گمراہی کے راستے سے ہدایت کے راستے کی طرف آ گئے ہیں. سبحان اللہ. بہت سارے, یعنی ہمارے سامنے کچھ ایسے لوگوں کی مثالیں بھی ہیں کہ جو دائرے اسلام میں ہی نہیں تھے, مسلمان ہی نہیں تھے, واقع کربلا کو انہوں نے پڑھا, امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے بارے میں انہوں نے پڑھا, اور امام نے جس طرح دین حق کی خاطر اللہ رب العزت کے دین کی خاطر قربانی پیش فرمائی تھی, ٹھیک ہے, اس قربانی کے تذکرے کو پڑھ کر وہ دائرہ اسلام کے اندر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس حوالے سے باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. مغرب کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں, ٹھیک ہے, وہ مسلمان نہیں تھے, کسی اور دین کے اوپر تھے, لیکن انہوں نے اس کتاب کے حوالے سے جو لکھا ہے نا وہ یہ کہ امام حسین کی وجہ سے میں مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے, یعنی واقع کربلا کو پڑھنے کا جو اثر ہے اور واقع کربلا کو سننے کا اثر انسان کی فکر کے اوپر ہوتا ہے, انسان کے عقائد کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ انسان راہ حق سے برگشتہ ہے اور دوسرے راستے کے اوپر اگر چل رہا ہے تو اس تذکرے کے طفیل آپ جو ہے وہ ہدایت کے راستے کے اوپر آ جاتے ہیں, اس کربلا کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس کے فوائد کی جہاں تک ہم بات کر لیں تو واقع کربلا کے تذکرے کا جو فائدہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے, ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ کر غیر مسلموں پر بھی اثر ہے. شنکراچاریہ کہتے ہیں کہ اگر حسین نہ ہوتے تو دنیا سے اسلام ختم ہو جاتا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ بہت سارے ان سب کو انسپائر کرتے ہیں. بہت سارے غیر مسلم جو سیاسی لیڈرز گزرے ہیں مختلف ممالک کے, ان کے اقوال کو بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ظلم کے خلاف, ناانصافی کے خلاف قیام کرنے کا جو حوصلہ پایا امام حسین علیہ السلام کے قیام کو دیکھ کر پایا ہے. یہ آپ کو نیلسن منڈیلا کے اقوال کے اندر بھی آپ کو ملے گا, یہ آپ کو گاندھی کے اقوال کے اندر بھی ملے گا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی امام حسین علیہ السلام کے اس کو وہ کیا ہوا ہے. تو دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام سے حریت کی تحریک شروع کر رہے ہیں اور اپنے لیے وہ واقع کربلا کو یعنی بنیاد قرار دے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نے ظالموں کے خلاف اور ظلم کے خلاف جو ہے قیام کرنا سیکھا. تو اس لیے اس کے فوائد میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم اپنی زندگی کو ذرا دیکھ لیں. ٹھیک ہے, کہ واقع محرم الحرام کا مہینہ جب آتا ہے تو آپ خود ذرا بیٹھ کر دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اپنے وجود کے اندر کتنی فیلنگ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اپنے اندر کس قسم کے احساسات اجاگر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی, محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے کے جو ایام ہیں اور محرم الحرام جب آ جائے تو ہمارے وجود کے اندر ایک خود بخود چینجنگ آ جاتی ہے, فطری طور پر ایک آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ محرم الحرام کے تذکرے کا اور واقع کربلا کا اثر ہو رہا ہے نا, ہو رہا ہے اسی طرح. تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے بہت سارے, جس طرح رمضان المبارک کے حوالے سے ہے نا کہ
رمضان سے پہلے بہت سارے ایسے افراد کہ جو گناہ کرتے تھے یا بعض برائیوں کے حوالے سے رمضان المبارک میں چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, رمضان المبارک میں آ کر بہت ساری برائیاں کم ہو جاتی ہیں, یہاں تک کہ آپ پولیس ادارے کی جانب سے مثلا جو رپورٹس وغیرہ پیش کی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کرائمز کم ہو جاتے ہیں رمضان المبارک میں. اسی طرح محرم الحرام میں بھی, ٹھیک ہے, محرم الحرام میں بھی بہت سارے جو مسائل ہیں, اخلاقی جو مسائل ہوں یا مختلف قسم کے, ان میں کمی آ جاتی ہے. وہ اس لیے کہ یہ ایک سوگواری کا مہینہ ہے. تمام مسلمان حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عشق کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اور اس محبت کی وجہ سے وہ امام علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں اور ان ایام میں کوشش کرتے ہیں کہ امام کا تذکرہ کریں. محبت کا اپنا تو اس لیے اس مہینے میں لوگوں کے دلوں کے اوپر, لوگوں کے افکار کے اوپر ایک خاص اثر پڑتا ہے اور انسان کی بہتر تربیت ہوتی ہے, اس سے بہتر تربیت ہوتی ہے. جی, اور میرے خیال سے یہی وجہ ہے کہ ماہ محرم کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ماہ محرم میں بھی دین اسلام کی جو تبلیغ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور مقصد حسین کی ترویج ہوتی ہے, پیغام حسینی زیادہ مؤثر نمونے سے پھیلایا جاتا ہے ماہ محرم میں. اور اس کے لیے ہم جیسے بات کرتے ہیں کہ اسپیشلی مجالس سزا کا انعقاد یا میڈیا چینلز کے اندر بھی عموماً دیکھ لیں تو اس قسم کی نشستیں اتنا بہترین ہو گیا ہے کہ اب جسٹ ایک فرقے تک محدود نہیں ہے. درست, اب تمام عالم اسلام کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, مطلب ہر کوئی کچھ نہ کچھ اپنے طریقے سے امام حسین کی بالکل ایسا. اور آداب میں ایک اس بات کا بھی احساس ہے کہ مثلا ہم محرم الحرام کا جب مہینہ آ جائے تو اس میں ہم یہ کوشش کریں کہ امام کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ, ایک تو سوگواری اپنے اوپر طاری کرنا, اس کے اوپر تو ہم نے بات کر لی, اور کہ امام کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کر لیں. اور یہ جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ الحمدللہ زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے. اب یہ آپ دیکھیں باہر نکل کر تو آپ کو نظر آئے گا کہ صرف کسی خاص مسلک کے, کسی خاص گروہ کے, کسی خاص فرقے کے لوگ نہیں کر رہے ہیں, ہر کوئی جو ہے اپنے اپنے انداز میں کر رہا ہے. اور اپنے اپنے انداز میں کریں, لیکن کریں تو صحیح نا, امام کا تذکرہ کریں تو صحیح. اب کوئی کسی انداز میں امام کا تذکرہ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی کسی اور انداز میں کر لیتا ہے. ان کے انداز اور طریقے مختلف ہو سکتے ہیں, جی, انداز اور طریقے مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ لوگ تذکرہ امام حسین کی طرف آئیں, ٹھیک ہے, امام حسین کا ذکر کریں, محرم الحرام میں ذکر زیادہ سے زیادہ کریں. لیکن ظاہر ہے آپ کے کچھ خاص افکار ہوں گے تو آپ اپنے انداز میں تذکرہ کریں گے, میرے کچھ اور افکار ہوں گے تو میں کسی اور انداز میں کروں گا, آپ کسی اور انداز میں کریں گے, لیکن تذکرہ کریں. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. شاعر نے بھی کہا کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ, یہ دوستی کا وسیلہ ہے, دشمنی کا نہیں. تو اس لیے امام حسین علیہ السلام کو ہم وسیلہ اتحاد بنا لیں, ذریعہ اتحاد بنا لیں. امام کے تذکرے, ظاہر امام کے اوپر تمام مسلمانوں کا, تمام اہل اسلام کا, تمام اہل ایمان کا اتفاق ہے. آپ کی ذات گرامی تمام مسلمانوں کے لیے محترم ہے اور یعنی ایک محترم ہستی ہیں. تو آپ کی شہادت, اور وہ بھی المناک شہادت, تو جب یہ مہینہ آ جائے تو سارے لوگ امام کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں کہ تذکرے کی طرف آ جائیں گے تو اس سے امام کے اہداف کی بات بھی آ جائے گی, امام کے قیام کے مقاصد کے حوالے سے بھی بات آ جائے گی, اور لوگ اہداف امام حسین کے اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کریں گے. باتوں سے بلکہ عملی میدان میں آ کر ثبوت دیں کہ آپ درست بات ہے. گفتگو جس سلسلے کے جاری رکھتا سی ملوں تھا ایک شارٹ بریک کھاپو. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو سلسلے کے جاری رکھندے قبلہ کا اگلو سوال کنداسی. قبلہ آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام کے جو خصوصی اعمال کون سے ہیں, یا وہ اعمال جو یہاں رائج ہیں وہ تھوڑا ہمیں بتائیں. دیکھیں, محرم الحرام کے آداب کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. جہاں تک اعمال کا تعلق ہے, ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی نیا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ویسے بھی روایات کے اندر ہے کہ نئے مہینے کے آغاز پر انسان کو دعا مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے, کہ انسان دعا مانگے, اور ظاہر ہے نئے سال کا آغاز بھی ہے تو دعا مانگے. میں آپ کسی ایڈیشن کرتے ہوئے, جیسے ہی ماہ محرم الحرام آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں, حالانکہ ہم نے یہاں پر ذکر کیا کہ یہ تمام عالم اسلام کے لیے, امام حسین ایک شخصیت کے لیے نہیں ہے. تو محرم الحرام کی مبارکباد دینا کیسا ہے, اسی سوال میں ایڈ کرتے ہیں. جی, محرم الحرام اصل میں وہ مہینہ ہے کہ جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے. ظاہر سال کا پہلا مہینہ تو ہے, اسلامی پہلا مہینہ تو ہے, کہ جس طرح میلادی مہینے کے آغاز میں عام طور پر دنیا کے اندر ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ وہ مبارکباد دے دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس کی تبریک پیش کر لیتے ہیں. لیکن اسلامی مہینے کا جو آغاز ہے وہ ایک لحاظ سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ہو رہا ہے, تو مناسب نہیں ہے
ٹھیک ہے، کہ ہم مثلا اس مہینے کے آغاز میں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینا شروع کر دیں، اور جس طرح عام حالات میں لوگوں کے سامنے جب خوشی کا موقع آتا ہے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، تو اس طرح کا تاثر سامنے نہیں آنا چاہیے۔ حرام تو نہیں ہے، ظاہر ہے حرام تو نہیں ہے، فقہی لحاظ سے حرام نہیں ہے کہ اگر کوئی مبارکباد اگر دے دیتا ہے تو بالکل جائز ہے، لیکن آداب محرم الحرام کے ایک لحاظ سے یہ مطابق شاید نہیں ہوگا، اور یہ البتہ ہر انسان کے اپنے شرعی طور میں کوئی حرج نہیں، شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں، شرعی طور پہ بالکل صحیح ہے جی، لیکن آداب میں عام طور پر اخلاقی حوالے سے ہم گفتگو کر لیتے ہیں، ادب کے حوالے سے گفتگو۔ ادب کا تقاضا یہ نہیں کہ جیسے فرض کر لینا کہ پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے اپنے گھر کے اندر اگر خدا نخواستہ کوئی سوگواری ہو، کوئی غم اگر ہو تو، اور کوئی موقع اس طرح کا آ جائے تو مبارکبادیں نہیں دیتے، ٹھیک ہے، ہم یعنی اس ماحول کا ایک خیال رکھتے ہیں، ادب کا ایک خیال رکھتے ہیں، اور اس چیز کے حساب سے ہم اپنے روٹین کو ترتیب دے لیتے ہیں، تو یہاں پر بھی ایسا ہے۔ اچھا، جہاں تک اعمال کے حوالے سے تعلق ہے نا، تو میں نے عرض کیا کہ دعائیں مانگے، اور دعا ظاہر ہے اپنے ایمان کے حوالے سے، اپنے اسلام کے حوالے سے، اور اس ایمان اور اسلام کے بقا کے حوالے سے، اور دین کے اوپر قائم رہنے کے حوالے سے۔ لیکن محرم الحرام کے حوالے سے روایات کی روشنی میں ایک اور انتہائی اہم جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھ لیں، ٹھیک ہے، زیارت زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کر لیں، کیوں؟ چونکہ زیارت اصل میں اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نسبت دے رہے ہیں اور امام کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ رہے ہیں، زیارت اس چیز کی علامت ہے۔ اگر ناظرین کے لیے آپ تھوڑا اس کو سادہ کر کے بتا دیں کہ مطلب زیارت کے حوالے سے، زیارت سے مراد یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کر لینا۔ زیارت جو مثلا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بھی ظاہر ہے تمام مسلمان عقیدت رکھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ائمہ اہل بیت سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے باقاعدہ روایتیں بھی موجود ہیں کہ انسان جو ہے وہ زیارت وغیرہ کر لیں، بلکہ ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ من احب اللہ بہ الخیر فاقذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتی، اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت ڈال دیتا ہے اور امام حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ وہ ہے کہ جو جس کے دل کے اندر امام حسین کی محبت ہو اور پھر امام حسین علیہ السلام کو سلام کر لے اور امام حسین کی خدمت میں عرض ارادت پیش کر لے، ٹھیک ہے۔ تو محرم الحرام کے عادات میں یہ چیز ہے کہ اعمال کے اندر جو ہے ہم زیارت پڑھنے کی کوشش کریں، اور عملی میدان میں بھی ہم گناہوں کو ترک کریں اس ماہ میں، مطلب جو امام میسج دینا چاہ رہے ہیں ہم نماز کو اپنا لیں، نماز کو اپنی زندگی میں لائیں، جو امام نے پیغام دیا اس کو پھر عملی میدان میں، یہ ایک آداب ہے، یہ بالکل ایسا ایک پیغام ہے۔ یہ زیارت کے الفاظ کے اندر بھی ایسا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، ٹھیک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم فرمائی، آپ نے زکوٰۃ عطا فرمائی، آپ نے دین کو برپا فرمایا۔ تو جب ان چیزوں کا تکرار ہم کریں گے اور اپنی زبان کے اوپر جب جاری کریں گے تو اس سے ہماری توجہ جو ہے ان تعلیمات کی طرف جائے گی، ہم ان تعلیمات کو زندہ کرنے اور ان تعلیمات کو باقی رکھنے کی کوشش ہم بھی کریں گے، جس طرح امام علیہ السلام نے کوشش فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اعمال میں یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح اعمال میں مثلا بعض نمازوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ جو ہر مہینے کے آغاز میں پڑھی جاتی ہیں، وہ دعاؤں کی کتابوں کے اندر ہر ماہ کے اپنے اپنے اعمال ہیں۔ اور اسی طرح جہاں آپ نے فرمایا نا کہ یہ اس مہینے میں رائج جو اعمال وغیرہ، تو رائج اعمال میں یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مجالس کا اہتمام کر لیں، امام کے تذکرے کا اہتمام کر لیں، اور اسی طرح جس طرح آپ نے انٹرو میں بھی وہ کیا نا کہ ہر جگہ سبیل دینے کا ایک اہتمام ہوتا ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ باقی مہینوں کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر امام حسین علیہ السلام نے ہماری خاطر، ہمارے ایمان کو بچانے کی خاطر، ہمارے دین کو بچانے کے، ہم تک اسلام پہنچانے کی خاطر، اس امت تک اسلام کو باقی رکھ کر پہنچانے کی خاطر قربانی پیش فرمائی ہے۔ تو اس لیے، اور وہ بھی پیاس کے عالم میں 3 دن آپ پیاسے رہے اور اس کے ساتھ، تو اس وجہ سے اس پیاس کی شدت کو یاد کرنے کے لیے ہم جگہ جگہ کیا ہے
सबीलें वगैरह लगा लेते हैं, तो ये भी एक लिहाज से इमाम की सारी कुर्बानियाँ हमारी खातिर थी। बिल्कुल ज़ाहिर है इस लोगों तक, उम्मत मोहम्मदी तक दीन इस्लाम को पहुँचाने की खातिर बिल्कुल कि अगर इमाम उस ज़माने में उस वक्त अगर क़ुरबानी पेश ना फरमाते तो आप को मालूम है कि उस ज़माने में हालात किस किस्म के हो गए थे कि ये दीन आगे आने वाले लोगों तक नहीं पहुँच सकता था। इमाम ने अपनी क़ुरबानी के ज़रिए बचाया। आज पूरी दुनिया के अंदर अगर दीन है, इस्लाम है, तो इसका मतलब है कि इमाम ने जो क़ुरबानी पेश फरमाई थी वो कामयाब हो गई ना, तो इस वजह से ये दीन है। तो इसलिए आमाल हमारे ऐसे होने चाहिए कि जिससे मुहर्रमुल हराम के आदाब का ख़याल भी रहे और इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी इसके अंदर बुलंद हो। दुरुस्त। क़िबला आपने जिस तरीके से बात की तो मैं आपकी क्योंकि गुफ्तगू के बीच में बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक चीज़ जो मैं बारहा ज़िक्र करता हूँ कि हम ये दावा करते हैं कि हम आशिकान हुसैन हैं या हम आशिक हुसैन हैं, हम मौला के चाहने वाले, मौला के पैरोकार हैं, लेकिन दर हकीकत देखा जाए तो मेरे ख़्याल से इमाम हुसैन हमारे आशिक हैं। वो इस तरीके से कि करबला में इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी, जो दीन बचाया, वो दीन हमारे लिए, वो दीन हम इंसानों के लिए। तो इमाम हुसैन ने हम इंसानों की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपने अहल व अयाल की कुर्बानी दी, 72 लाशें उठाए, मुसीबतें बर्दाश्त की, जवान बेटा, 6 माह का बेटा, और बहनों को मस्तूरा मतलब उनको जो भी मस्तूरात थी अहले बैत अलैहिम सलाम की, उनको करबला ले जाना, ये सारा इतना माहौल, ये सारी कुर्बानी इमाम हुसैन ने दी। हम बदले में जो आशिक हुसैन होने का दावा करते हैं, हमने क्या किया? क्या हमने मकसद इमाम हुसैन को समझा, उसकी मारिफत हासिल की? क्या हमने वो तमाम अमाल जो इमाम हुसैन ने बजा लाए, जो इमाम हुसैन ने हमें समझाए, क्या हमने उन पर अमल किया? क्या हमने नमाज अदा की? क्या हमने रोज़े रखे? जो भी शरीय अहकाम दीन इस्लाम है, अगर हम उन तमाम मयार पे पूरा उतरते हैं तो हम आशिक हुसैन हैं, वरना हमें आशिकान हुसैन कहलाने की कोई इजाज़त नहीं, मेरे ख़्याल से। ये मेरी राय है, इस पे इख्तलाफ भी आप रख सकते हैं। तो ये तल्ख़ हकीकत है जो हमें समझनी चाहिए कि जब हम आशिक हुसैन होने का दावा करते हैं तो आशिक हुसैन हम तब बन सकते हैं जब हम ये माने कि इमाम हुसैन ने हमें क्या कहा, बल्कि ज़ुबानी इकरार ना हो कि हम आशिक हुसैन है, बल्कि हमारे किरदार से पता चले कि इमाम हुसैन का पैरो है, इसका किरदार हुसैनी है। और यही मोहब्बत का तकाजा भी है, हम जिससे मोहब्बत करते हैं अपने वजूद को उसके लिए संवारते हैं। और ऐसे इमाम हुसैन की ज़ात जिसने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, तो फिर ये उनकी मोहब्बत का तकाजा है कि हम अमली मैदान में उनके लिए कुछ करें। बिल्कुल ऐसा ही। माह मुहर्रमुल हराम के आते ही एक चीज़ जो काफ़ी सोशल मीडिया पे या मीडिया चैनल्स पे या वैसे भी हमने अबहास के अंदर सुनी है, रोज़ा और जो फाका रखा जाता है इसका फ़र्क, तो इसके हवाले से थोड़ा बताएं कि इनमें क्या डिफरेंस है, ये क्या चीज़ है? रखना चाहिए कि नहीं? देखिए, वैसे रोज़ा एक इबादत है। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर अगर रोज़ा रख लेते हैं तो साल भर मसलन आप रख सकते हैं। 2 दिन नहीं रख सकते, एक ईद उल फितर के दिन और ईद उल अज़हा के दिन वो हराम है। बाकी मुहर्रमुल हराम के इब्तिदाई दिनों के अंदर अगर कोई रोज़ा रख लेता है तो सही है, अच्छी बात है, सवाब यकीनन उसको मिलेगा। लेकिन आमतौर पर इस सवाल के हवाले से ये है कि मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक़्ह के अंदर जो है इसके बारे में थोड़ा सा इख्तलाफ है। ठीक है, बाज़ लोग मसलन 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से ख़ास तौर पर 10 मुहर्रमुल हराम को बाज़ लोग रोज़ा रखते हैं, ठीक है, और वो ये बात हो गया कि आप 9 दिन रख सकते हैं। हाँ, 9 दिन, इस पे इत्तफ़ाक़ है सबका। 10वीं के हवाले से 10वें के हवाले से आमतौर पर है कि उस दिन इंसान रोज़ा न रखें, ठीक है। लेकिन बहरहाल आमतौर पर जिस तरह आपने भी इशारा किया कि लोग फ़ाक़ा करते हैं, फ़ाक़े और रोज़े में फ़र्क यह है कि रोज़े के अंदर आप नियत करते हैं और नियत के साथ आप क्या है उस अमल को बजा ला रहे हैं। यहाँ पर नहीं है, आप यहाँ पर भूखे हैं, आप प्यासे हैं, आपने कुछ खाया नहीं है, आपने कुछ पिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका मकसद क्या है? भूख और प्यासे हुसैन को याद करना। ठीक है, इमाम अलैहिस्सलाम ने भूख और प्यास 3 दिन बर्दाश्त फरमाया, आप और आपके आवान व अंसार ने, और यहाँ तक कि बच्चों ने भी, ठीक है। तो उस कैफियत को अपने अंदर उजागर करने के लिए, उस एहसास को अपने अंदर पैदा करने के लिए, बेदार करने के लिए लोग फ़ाक़ा करते हैं। और ज़ाहिर है जब फ़ाक़ा है, रोज़ा नहीं है, तो दिन के किसी भी वक्त आप फ़ाक़ा शिकनी कर सकते हैं। आप दोबारा कोई चीज़ खाना चाहें तो खा सकते हैं, तो उसके बाद वो खा लेते हैं ताकि वो रोज़े में शुमार ना हो जाए। तो ये बहरहाल हमारे यहाँ मरसूम है। और इसमें आमतौर पर एक रिवायत भी मैं देख रहा था, उसके अंदर भी यह है, रिवायत का मफ़हूम यह है कि मुहर्रमुल हराम के अंदर
محرم الحرام کے اندر انسان پورے 10 دنوں میں، ٹھیک ہے، 10 دنوں کے اندر یہ کوشش کریں کہ کھانے پینے کے حوالے سے مثلا عام دنوں میں مثلا ہم جو کھاتے ہیں پیٹ بھر کے پیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام کی بھوک اور پیاس کو مد نظر رکھ کر اس کے اندر کمی کر لیں، اس کے اندر کمی کر لیں، تاکہ ہاں سادہ، ظاہر ہے پوری زندگی سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے، اور یہاں پر سادہ غذا بھی اختیار کر لیں، اور اسی طرح امام کی پیاس کو خاص طور پر یاد کر لیں۔ اور ویسے بھی روایت کے اندر یہ ہے نا کہ جب بھی آپ پانی پی لیں، چاہے محرم الحرام ہو یا محرم الحرام نہ ہو، تو پیاس امام حسین کو ضرور یاد کر لیں۔ پانی پینے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اوپر درود و سلام بھیج دیں، ٹھیک ہے، صلوات اللہ علی الحسین وعلی آل الحسین، یہ ضرور پڑھ لیں، تو اس سے ظاہر ہے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سارے برکات جو ہے وہ مل جائیں گے۔ یہ روایت بھی ہے، اور اس روایت کے تناظر میں الحمدللہ تقریباً بہت سارے مومنین جو ہے اس حکم کا خیال رکھتے ہیں، اور اس کے مطابق جب بھی پانی پیتے ہیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں ضرور۔ قبلہ اس میں کوئی مخصوص ایسا ریزننگ اس کی کوئی ہے کہ عاشور کے دن روزہ نہ رکھیں، فاقہ رکھیں، اس کا کوئی مخصوص ایک سبب؟ نہیں، اس کے حوالے سے ہمارے ہاں جو عام طور پر روایات اہل بیت کے تناظر میں اگر دیکھا جائے نا تو مکروہ قرار دیا گیا ہے، اچھا، تو اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے۔ ورنہ باقی مثلا جو مکاتب فکر ان کے ہاں یہ ہے کہ روزہ رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے افراد روزہ رکھ لیتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ اپنے فقہ کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو صحیح کر رہے ہیں۔ درست۔ اچھا قبلہ، اسی دوران آپ نے ایک چیز کہی کہ سادہ غذا اختیار کرے یا کم غذا اختیار کرے، اس میں آپ سے چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے جو بھی بانیان مجالس ہیں یا جو بھی لنگر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے اگر آپ کوئی چھوٹا پیغام دینا چاہیں تو پلیز۔ مختلف مجالس کے اندر نیاز کا اہتمام کرنا، لنگر وغیرہ کا اہتمام کرنا، یہ تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان یہ اصل میں انفاق کے اندر آ جاتا ہے، اس کا تعلق انسان کے ذاتی اس سے ہے، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ مثلا ہم اپنے اوپر اس کیفیت کو، اس سختی والی کیفیت کو طاری کرنے کے لیے، اور اس احساس کو اپنے اندر اجاگر کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کر لیں۔ لیکن جہاں تک مختلف مجالس ہیں، مختلف محافل ہیں، ذکر اہل بیت علیہم السلام ہو رہا ہے، امام علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو وہاں پر اگر آپ نظر و نیاز کا اہتمام اگر کر لیتے ہیں تو اچھا ہے، یہ تو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اس کے ذریعے ظاہر لوگ دین کی طرف آ جاتے ہیں، اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے اندر جب وہ بیٹھے ہیں تو اس حوالے سے انہیں کوئی پریشانی وغیرہ نہیں ہوگی کہ گھر جانے کے بعد مثلا مختلف مسائل، تو اس لیے مومنین کرام الحمدللہ اس معاملے میں کافی دل کھول کے خرچ کر لیتے ہیں، اور یہ ایک لحاظ سے ذکر امام حسین علیہ السلام کو پھیلانے کا سبب بھی بن رہا ہے۔ قبلہ، اسی دوران آپ نے بات کی، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ روزے اور فاقے کے حوالے سے، کہ عاشور کے دن مختلف کنڈیشن ہے، مختلف مکاتب فکر کے ہیں، اس میں اتفاق نہیں ہے، تو قبلہ عاشور کا دن جو دوسرے ماہ محرم الحرام کے دن ہے ان سے کیسے مختلف ہے؟ یہ تو ایک اپنی جگہ ایک واقعہ ہے کہ یوم عاشور جو ہے نا شہدائے کربلا کی شہادت کا دن ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر وہ دن کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں، محرم الحرام کے آداب کے حوالے سے بھی ابھی ہم جو بات کر رہے تھے نا کہ سوگواری کا خیال رکھنا چاہیے، سوگ کا اظہار ہونا چاہیے، حزن کا اظہار ہونا چاہیے، غم کا، ان سب کا تعلق عاشورہ سے ہے، یعنی یہ عاشورہ کی وجہ سے ہے اصل میں۔ اصل میں یہ پورا جو واقعہ ہوا آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو ہوا، جس کو آپ عاشورہ کہتے ہیں، تو اس دن نواسے رسول کے ساتھ یہ ستم ہوا، اس دن نواسے رسول کو اس طرح ذبح کیا گیا، ٹھیک ہے۔ عام طور پر دنیا کے اندر تو رواج یہ ہے نا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مخالفت ہے، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، اس کو اگر آپ راستے سے ہٹا دیتے ہیں تو اس کو راستے سے ہٹانے کے بعد، قتل کرنے کے بعد دشمنی ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ کیسے لوگ تھے کہ جن کی دشمنی ختم نہیں ہو رہی، ان کو شہید کر رہے ہیں، شہید کرنے کے بعد ان کے جسم مطہر سے سروں کو جدا کر رہے ہیں اور ان کو نیزوں کے اوپر بلند کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کی خواتین کو، مخدرات عصمت و طہارت کو، ان کے ناموس کو گرفتار کر کے وہاں سے آگے لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ کوئی عام معمولی دن نہیں ہے کہ جس کو ہم آسانی کے ساتھ مثلا یہ کہیں کہ یہ باقی دنوں کی طرح شاید ہو، بعض لوگوں کے ذہنوں میں اگر ایسا ہو کہ باقی دن اور ہیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے یہ ہے کہ جب آپ کی شہادت کا تذکرہ آپ کی ولادت کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی، تو اس موقع پر آپ نے گریہ فرمایا،
ٹھیک ہے, کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے, خوشی کا موقع ہے, آپ کی ولادت باسعادت 3 شعبان کو ہوئی, تو آپ نے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا, خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بچہ جو ہے فلاں سرزمین کے اوپر جو ہے آپ کی امت کے ہاتھوں شہید ہو جائے گا اور قتل کیا جائے گا. تو باقاعدہ یہ روایت حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی ہے کہ اس وقت آپ نے گریہ فرمایا, اور ظاہر ہے جب آپ نے گریہ فرمایا تو جو آپ کو دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے. تو یہ اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اس کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھی اشکبار ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر سوگوار ہوں تو کون سا ایسا امتی ہوگا کہ جو اس واقعے کے اوپر سوگوار نہ ہو اور اس کی آنکھیں نم نہ ہو جائیں. تو اس لیے محرم الحرام میں عاشورہ کا دن جب آ جائے تو امام کے اوپر گریہ کرنے کی کوشش کر لیں. ٹھیک ہے, اس کو فقہی تناظر میں بعض لوگ مثلا یہ کہیں کہ بھائی پتہ نہیں یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ اس کو اس تناظر میں دیکھ لیں نا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوپر گریہ فرما رہے ہیں. آپ جب گریہ فرما رہے ہیں تو آپ کے سامنے موجود بعض صحابہ کرام گریہ فرما رہے ہیں, بعض امہات المومنین گریہ فرما رہی ہیں. تو اس لیے امام حسین علیہ السلام کی جو ایک المناک شہادت ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ شہادت ایسی ہے کہ آپ کی شہادت کے واقعے کے پیش آنے سے تقریباً 57 سال پہلے رسول خدا اس کے اوپر گریہ فرما رہے ہیں اور اس کو یاد کر رہے ہیں, اور اب تو یہ واقعہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے تاریخ کے اندر اس کے تذکرے ملتے ہیں. تو اب ان کو سننے کے بعد انسان کے اوپر غم کی کیفیت کیسے طاری نہیں ہوگی؟ ہر انسان چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو اس کے اوپر غم کی کیفیت طاری ہوگی. یہی آگا ہم گریہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ امام کو شہادت ملی, یہ نہیں, یہ ایک بہت بڑے فخر کی بات ہے, لیکن ہم گریہ اس بات پر کرتے ہیں کہ امام کو جس طرح سے شہادت ملی اس طرح سے نہیں ملنی چاہیے. بالکل, یعنی امام کو اتنا بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا کہ 7 دن تک آسمان گریہ کرتا رہا. اتنی مظلومیت ہے امام کی, اور عاشور کے دن کی ایک الگ کیفیت ہے, ایک الگ ہی فضا ہوتی ہے عاشور کے دن. جی ہاں بالکل. تو یہ سارا واقعہ جو پیش آیا عاشور کے دن اور عاشورہ کے بعد بھی مثلا جو واقعات ہیں, مصائب ہیں, چاہے اسرا کے ساتھ پیش آنے والے مصائب, چاہے کوفے میں ہو یا شام میں ہو یا راستے میں ہو, تو ان سب کا تعلق بھی اسی عاشورہ سے ہے. مطلب 10 محرم الحرام مرکز سے عاشورہ ہے, اسی وجہ سے ہم اس دن کو اس طریقے سے مناتے ہیں. ناظرین, ان سائیں اساں جو کہ پنجی نشست پجاणी تے پहुती ऐं असां तमामु घणा शुक्रगुज़ार आहियूं डॉक्टर जवाद हैदर हाशमी साहब जिन जेको आहे असांजे प्रोग्राम में तशरीफ़ खणी आया ऐं अॼोकी हिन नशिस्त में शरीक थिया, ऐं असां उन्हनि जे इल्म मां मुस्तफ़ीद पिणु थियासीं. नाज़रीन, मिलूं था पिया सलामिया हुसैन जी हिकु ॿी नशिस्त में. उन वक़्त ताईं ॾींदा पंहिंजे मेज़बान काशिफ़ मेदी सियाल ऐं सैयदा उमिया बिया खे इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.